अल्लाह का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म से किताब और सुन्नत की आवाज बुलंद हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके बाबों को बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए कि आप भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते। मेरे लिए ये आज की गुफ्तगू बड़ा इम्तिहान है। मैं सुबह से सोच रहा था कि मैंने अपने जो मुसलमानों के फिरके हैं ना, इनको हाथ ना डालूं, क्योंकि ज़ाहिर है ये नॉन मुस्लिम ने तो ज्यादा वीडियो देखनी है, तो उनके सामने अपनी कमीज उठाने वाली बात है। लेकिन हमारी कमीज क्या, इन्होंने हमारे पूरे कपड़े हमारे बुजुर्गों ने उतार दिए हैं ऑलरेडी उनके सामने, जो कुछ इन्होंने दीन के साथ किया। फिर मैं क्या खजमानू काढ़ो, इनको देखते रहना हमने। जो जो बात है मैंने कोई लिहाज नहीं करना, जिधर जिधर जिसने डंडी मारी हुई है ना बतानी है। ये इस किस्म के हमें जो भाषण देते हैं ना, कहने जी वो जी हमारा इस वक्त मुश्तरका दुश्मन है। भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारे अंदर घुसा हुआ है, जिसने इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा है, इस्लाम की पिक्चर इतनी मलायन की है कि मुसलमान नौजवान खुद अपने दीन से मुतनफर हो गया। हमारे नौजवान काफिरों की वजह से मुतनफर नहीं है अपने दीन से। काफिरों का तो तारुफ इनको कहां से होता है, और जब बड़ी उम्र पे पहुंचे, और आजकल भी सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत, वरना पहले क्या था, ये तुम्हारे मौलवी है जिनकी वजह से मुतनफर हुई है यंग जनरेशन जो है, ये काफिरों की वजह से मुतनफर नहीं हुई है। लिहाजा ये पहले दुश्मन ये हैं हमारे, ये गद्दार हैं। इसके अलावा 10 बड़े बड़े इश्यूज ऐसे हैं जो अक्सर नॉन मुस्लिम्स भी मुसलमानों से सवाल पूछते हैं, बल्कि मुसलमान भी अपने उलमा से पूछ रहे होते हैं कि इसका शरई हुक्म बयान करें। वो जो 10 बड़े बड़े इश्यूज हैं, मैं उन्हें एक एक करके बयान कर देता हूं मुख्तसरन, ताकि एक ही जगह के ऊपर ये सारी रिकॉर्डिंग आ जाए। मुस्तकबिल में कभी आपको नॉन मुस्लिम्स के हवाले से कोई भी इस एतबार से प्रॉब्लम आए तो ये एक वीडियो शेयर कर दें, तो वो इंशाअल्लाह ताला काफी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इशू नंबर 1, क्या गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना जायज है? बिल्कुल, किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ खाना पीना जायज है, बशर्ते कि वो हलाल खाना हो, हराम खाना ना हो। और जब मैं नॉन मुस्लिम बोल रहा हूं तो इसमें सिर्फ अहले किताब शामिल नहीं है, ज्यूज और क्रिश्चियंस, बल्कि इसमें हिंदू भी शामिल है, मजूसी भी शामिल है, सिख भी शामिल है, बुद्धिस्ट भी शामिल है, एथियस्ट भी शामिल है, कादियानी भी शामिल है। सब के सब नॉन मुस्लिम के साथ आप खाना पीना कर सकते हैं, इसकी इस्लाम में कोई ममानियत नहीं है, और इसके ऊपर इजमा है, इत्तफाक है। इशू नंबर 2 वो है लेन देन का मामला। क्या आप नॉन मुस्लिम्स के साथ लेन देन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम, खा वो ज्यूज हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, कादियानी हों, कोई भी हो, उनके साथ आप लेन देन कर सकते हैं। नबी इस्लाम ने लेन देन का मामला किया है। इशू नंबर 3 वो है निकाह का मामला, शादी करने का मामला। तो वो भी सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दे दी एक, कि जो अहले किताब की औरतें हैं ना, वो मुसलमान मर्दों के लिए हलाल है। मुसलमानों की कोई औरत अहले किताब मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन अहले किताब कोई औरत यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस में से वो किसी मुसलमान मर्द के साथ शादी कर सकती है। और यहां शादी से मुराद वो नहीं है जो आप लोग दूसरे मुल्कों में जाने के लिए कागजी शादी करते हो, वो बिल्कुल हराम है। शादी इस्लाम में खानदानी सिस्टम को चलाने के लिए होती है, ये ज़हन में रखिएगा, ये कागजी कार्रवाइयों के लिए नहीं होती। अलबत्ता अदर देन जो यहूद और नसारा हैं, ना तो उनकी औरतें मुसलमानों के लिए हलाल हैं, ना मुसलमान औरतें उनके मर्दों के लिए हलाल है। ये सिर्फ हुक्म औरतों का है, और वो भी अहले किताब की औरतें मुसलमान मर्दों के लिए जायज़ है। लिहाजा किसी हिंदू औरत का मुसलमान मर्द के साथ, या मुसलमान औरत का हिंदू मर्द के साथ शादी वाला, निकाह वाला मामला नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लें आप। इसमें एक तफरुद है इब्न उमर का, जो बाज़ अहले हदीस भी पेश करते हैं, उसकी वजह से वो कहते हैं कि बरेलवी और अहले हदीस की शादी नहीं होती है। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई जब यहूदो नसारा की लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर सकते हैं, तो एक बरेलवी लड़की के साथ एक वहाबी लड़के की शादी क्यों नहीं हो सकती? तो वो कहते हैं इसलिए कि वो मुशरिक है। हम कहते हैं वो यहूदो नसारा भी मुशरिक है, तो वो कहते हैं यहूदो नसारा के साथ भी नहीं हो सकती। फिर वो आगे चले जाते हैं। लेकिन ये चंद एक जज्बाती लोग हैं, मैं इसको कोई उस फिरके की रिप्रेजेंटेशन नहीं समझता। उन्हें अपने फासिद अकीदे की हिफाजत के लिए झूठ बोलना पड़ता है। इशू नंबर 4 वो कहते हैं कि जी क्या हम अपने ऑफिस में दोस्तियां होती हैं, और बाज़-औक़ात कोई फैक्ट्री ऑनर्स कहते हैं कि जी मुसलमान जो हैं वो तो 2-2 घंटे की नमाजें पढ़ते रहते हैं, हमने नॉन मुस्लिम अपने एम्प्लॉय रखने हैं ताकि कम से कम ये इम्तिहान से तो ना हम गुजरें। वाकई वैसे तो उन्होंने घर आके नमाज नहीं पढ़नी होती, जोर की नमाज 2 घंटे की पढ़ते हैं ड्यूटी के ऊपर, ये प्रॉब्लम तो है। तो वो अक्सर पूछ रहे होते हैं इस हवाले से कि ऑफिस में नॉन मुस्लिम के साथ दोस्ती रख सकते हैं? भाई रख सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। निजी कुरान पाक में आया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। भाई कुरान पाक में अगर यह आया तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह भी कहा है कि जो करीबी मोहब्बत में तुम नसारा को बाकी सबसे बेहतर पाओगे,
اسلام دشمنی کے اعتبار سے جوز اور مشرکین زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، نرم دل لوگ ہیں. تو یہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر تم سونا بھی رکھوا لو تو وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں، لین دین والا معاملہ بھی ہونا ہے. ہاں، جو چیز مذمت کی گئی وہ ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اپنی دلی دوستی میں، جس میں آپ کو یہ حکومتی راز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ دوستی منع ہے. ورنہ اگر مطلقاً دوستی منع ہو تو مجھے بتائیں بیوی سے زیادہ انسان کا کون دوست ہوتا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے. تو اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو دوستی کی اجازت تو خود بخود اس میں ہوگی. لیکن آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز ایسا نہیں بتانا، اور وہ تو کسی مسلمان بیوی کو بھی نہیں بتانا. ہاں، بالکل سیدھی سی بات ہے. ہم نے جو سیکورٹی اوتھ دیا ہوتا ہے ایٹمی انرجی کے اداروں میں، ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی صرف اتنی ڈسکشن کر سکتے ہیں جتنی پبلکلی رپورٹ ہوئی بھی ہے، میڈیا میں آ جائے یا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہو. باقی ساری تفصیلات تو نہیں بتاتے ان کو. تو اس طرح کی دوستی کرنا وہ منع ہے. لیکن آپ کے ملک میں انہی اداروں سے لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں ہمارے دشمن، اور باہر ملکوں میں جا کے وہ پھر پاکستان کے خلاف کتابیں پوری لکھتے ہیں. اور یہ سارے کتابیں لکھنے والے اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری قوم کو حب الوطنی کا درس دیتا ہے. انہی کے اداروں سے سارے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو دلی دوستی اس اعتبار سے کہ کوئی مسلمانوں کا راز لیک ہو جائے یہ نہیں کرنی. باقی ٹھیک ہے، گپ شپ بھی کریں، مدد بھی کریں. ایشو نمبر 5 وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ، کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، الفاظ کو بگاڑتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی. حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا یا وعلیکم، اور تم پر بھی ہو. یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو. اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے، جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے. آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا، ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں سیم ٹو یو، جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے. کوئی عید مبارک کا لمبا سا میسج مجھے بھیج دے، ویسے تو میں موبائل دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہیں مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ جائے، اتنی لمبی تو مجھ سے انگریزی نہیں لکھی جاتی، میں لکھتا ہوں سیم ٹو یو بس، وعلیکم. یعنی جو جو دعائیں تم نے مجھے دی، اجازت ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا. لہٰذا اگر آپ کسی عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہتے ہیں نا تو یہ پرفیکٹ جواب ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ تم پر سلام ہو. ہم نے کہا آپ پر بھی ہو. سلام لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے کہ تم نے سلام بھیجا تم پہ سلام ہو. ویسے تو یہ اللہ بات ہے کہ یہاں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا. ایشو نمبر 6، کسی نان مسلم کو کیا ہم قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. قرآن پاک تو بریلویوں کے نزدیک تو نازلی کافروں کے لیے ہوا ہے. ہاں، آپ کوئی آیت پیش کریں کہتے کافروں نے بارے چاہے، کافروں نے بارے چاہے، تو بریلوی تو مانتے ہیں کہ کافروں کو ہی دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا. تو یہ میں نے نظامی جواب کے طور پہ بات کی ہے، پھکی کے طور پہ. تو نان مسلم کو آپ نے قرآن ہی تو دینا ہے. اسلام کو آپ نے اسٹڈی اس اعتبار سے کروانا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ اسلام کے نمائندہ علماء ہیں، ان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھنے سے صحابہ کرام کی یاد تازہ نہیں ہوتی، صحابہ کے مخالفین کی یادیں ہی تازہ ہوتی ہیں. تو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے. قرآن نازل ہوا مشرکین عرب کے اوپر اور انہوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا. کتنے صحابہ کرام قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ یہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے دعوت کرے. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں آپ احتیاط کریں، ترجمہ دیتے ہیں، عربی والا قرآن نہ دیں. ان کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ بھی قرآن کی طرح اس کا بھی احترام ہے، بلکہ جو نان عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو ترجمے میں ان کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے.
عربی والے سے تو صرف ثواب ملنا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا. اگر قرآن پڑھ کے اپنے اوپر ہی لعنتیں بھیجتے رہے، ظاہر ہے قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اپنے اوپر لعنت بھیج دی. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اپنے اوپر خود لعنت بھیج دی. تو ترجمے والا قرآن اگر آپ کسی نان مسلم کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ لکھی ہونی چاہیے. صرف ترجمے والا قرآن چھاپنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. بہرحال اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہونا چاہیے. پھر اس سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں نان مسلمز جن کی زبان ہی عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے. ان کو قرآن کا ترجمہ کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں کر کے دیں گے ترجمہ. عربی میں اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ سے بڑا تو کوئی گستاخ ہی نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا، میں اس کو بہترین طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہی مطلب ہے نا. اور کیا ہے ایشو نمبر 7، کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے مجھ سے بات کر لو. لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں، بابوں سے نہیں کرنی. ہاں، تو کتابوں سے بات کرو. تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے. توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. ہاں، توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں. اور وہ ہے کیا نان مسلمز کی عبادت گاہوں میں مسلمان جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. وہ وزٹ کے طور پر جا سکتے ہیں. آیا صوفیہ جو کرسچن سے مسلمانوں نے لیا تھا، اب نماز جمعہ وہاں پہ شروع کروا دیا ہے، اور نماز کے دوران جو جیزس کرائسٹ کی جو شبیہات بنی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر، اس کے آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھول دیتے ہیں. اسی طریقے سے کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا جیوز اور کرسچنس کی عبادت گاہوں میں جا کے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت تھی. تو ان کے وہ گرجے بڑے تھے ایریا وائز، مسلمانوں کی مسجدیں تو چھوٹی تھی، تو باقاعدہ انہوں نے کئی گرجے کنورٹ کیے ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے تاکہ مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھ سکیں. کیونکہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. تو اس میں آپ نان مسلم کی عبادت گاہوں میں بھی بشرطے سامنے کوئی شبیہ بت اس طرح کی چیز نہ ہو، نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اور ویسے وزٹ کے طور پر، نالج کے طور پر جانا، وہ سیرو فی الارض کے تحت ہی آتا ہے. وہ آپ کھنڈرات میں بھی جا سکتے ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے. ایشو نمبر 9، اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کھا لیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے. اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں؟ ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے، تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں. میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے، اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو. پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہے، آپ کے نزدیک جائز ہوگا. بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا، نظر و نیاز بھی آتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں، آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں، کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے.
سیدھی سی بات ہے, کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر, جبکہ خود کرسچنس کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابندی کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے, تو ہمیں معاف رکھیں. ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے, کسی کا عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی, تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا, تو ہم اس سے نہیں لیں گے. اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے, ذبیحہ کے لیے, وہ حرام ہے. ہاں اصالِ ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اصالِ ثواب نہیں رہنے دیتے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے, پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے. اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں, ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے, بالکل پھر 11ویں درست ہے, کریں. اس نے 11ویں کرنی نہیں ہے, یہ تعلیق بالمعال ہی ہو گیا. تو اصالِ ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی, وہ ہے اصل چیز, اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں. تو سرکار تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو, ٹھیک ہے. جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر, اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے, اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کیا. اور صرف اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا, مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا. تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار, یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایشو نمبر 10, اور وہ ہے اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں, ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک جو ہے نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے, خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے, اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے, تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے, انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے. اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں, مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور یو کے میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور یو کے اسلامی ملک ہے. یہی جواب ہے. پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے. تو اللہ کے بندو, دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں, اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی. سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب, ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے, اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور. تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے, بلکہ مسلمانوں کو بھی پہلے کریٹر کی دعوت ہے. انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ انہیں کسی نے بنایا ہے. ہاں اس کے لیے آپ میری درجنوں ویڈیوز ہیں, ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے, ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. پھر ہدایہ وکٹری چینل پہ تو میری درجنوں ویڈیوز اس اعتبار سے انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے, کس طرح آپ نے نان مسلمز کو, ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے, پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور اس کے بعد اسلام آتا ہے, اس کے بعد دین آتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے, اللہ کا تعارف ہے, خدا کا تعارف ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کا تعارف. اور اس سے پھر یہ دعوت شروع کریں اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے, مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے, اسلام کے ہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے, یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے, مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے. الحمدللہ انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی.
تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ 8, 10, 15, 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے, کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے, اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے. الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں.